अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। सोनिया की उम्र इस वक्त 40 साल थी, मगर उसकी आंखों में जो गहराई थी वो किसी 60 साला तजर्बाकार इंसान की आंखों में भी मुश्किल से मिलती है। वो औरत जो आज इस्लामाबाद की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की सीईओ थी, जिसके दफ्तर की हर खिड़की से शहर का वसी नज़ारा दिखता था, जिसके एक इशारे पर दर्जनों मुलाजिमीन हरकत में आ जाते थे। उस औरत ने ज़िंदगी को करीब से जाना था, बहुत करीब से, इतने करीब से कि ज़िंदगी की बाज़ हकीकतें उसके सीने पर नक्श हो गई थीं, और कुछ ज़ख्म ऐसे थे जो वक्त के साथ मुंदमिल होने की बजाय और गहरे होते चले गए थे। सोनिया लाहौर के एक मतवसत घराने में पैदा हुई थी। उसके वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे, सीधे साधे और ईमानदारी के पाबंद, जिन्होंने कभी अपनी बेटी को ये महसूस नहीं होने दिया था कि वो किसी से कम है। बचपन से ही सोनिया में एक अजीब सी आग थी, एक जिद, एक तड़प कि वो कुछ बनकर दिखाएगी। उसने पढ़ाई में हमेशा अव्वल पोजीशन ली। यूनिवर्सिटी में भी वो अपने दौर की ज़हीन तरीन तालिबा मानी जाती थी। उसकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश थी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी, मगर साथ ही एक फासला भी था जो उसे दूसरों से अलग रखता था। 25 साल की उम्र में उसकी शादी शेख अब्दुल्ला से हुई, जो सऊदी अरब के एक इंतहाई दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ये रिश्ता उसके चचा के ज़रिए आया था, और शुरू में सोनिया का दिल इस शादी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था। मगर जब उसने शेख अब्दुल्ला को पहली बार देखा तो उसके तमाम शकूक व शुबहात आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए। अब्दुल्ला एक 50 साला शख्स थे, गंदमी रंगत, सफ़ेद दाढ़ी के साथ, आंखों में एक ख़ास नरमी और लबों पर हमेशा एक मध्यम मुस्कुराहट। वो बोलते कम थे, मगर जब बोलते थे तो हर लफ्ज़ वज़नी होता था। उन्होंने सोनिया को कभी अपनी दौलत के साए तले दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा उसकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम किया। सऊदी अरब में 15 साल गुजारे सोनिया ने। ये 15 साल मोहब्बत के थे, सुकून के थे, एक ऐसी ज़िंदगी के थे जिसमें मादी आसाइशों की कोई कमी नहीं थी। अब्दुल्ला ने उसे वो हर चीज़ दी जो एक इंसान मांग सकता है, मगर सोनिया के दिल में एक कमी हमेशा रही। उनके दरमियान औलाद नहीं थी, और ये खला कभी कभी इतना गहरा हो जाता था कि सोनिया रात के अंधेरे में आंखें खोलकर छत को तकती रहती थी और महसूस करती थी कि उसके वजूद में कुछ अधूरा है, कुछ जो कभी पूरा नहीं होगा। अब्दुल्ला को जब बीमारी ने आ लिया तो पहले किसी ने संजीदगी से नहीं लिया। डॉक्टरों ने इब्तदा में उसे मामूली करार दिया। इलाज हुआ, दवाएं चलती रहीं, मगर बीमारी एक गहरी जड़ की तरह थी जो अंदर ही अंदर फैलती रही। 1.5 साल की तकलीफ दे बीमारी के बाद एक सुबह अब्दुल्ला ने सोनिया का हाथ अपने हाथों में लिया, आंखों में आंसू लिए उसे देखा और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उस लम्हे सोनिया की दुनिया रुक गई। कमरे में मौजूद डॉक्टर्स, नर्स, शेख के ख़ानदान के अफराद सब धुंधले से लगने लगे। सोनिया ने उस दिन जाना कि इंसान का दिल किस तरह टूटता है, कैसे एक लम्हे में सारी रौनक मांद पड़ जाती है। अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद सोनिया ने वहां रुकने का कोई इरादा नहीं किया। शेख के ख़ानदान वालों ने उसे जायदाद में हक दिया, उसके साथ इज्जत का बर्ताव किया, मगर सोनिया को महसूस हुआ कि वो एक ऐसी जगह है जहां अब उसका अपना कोई वजूद नहीं। वो वहाँ शेख की बीवी के तौर पर रहती थी, और अब शेख नहीं रहे तो इस मिट्टी से उसका रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। उसने शेख की सारी जायदाद में से अपना हिस्सा लिया, जो एक बहुत बड़ी रकम थी, उसे महफूज सरमाए में तब्दील किया और पाकिस्तान वापसी का टिकट करवा लिया। पाकिस्तान वापस आकर सोनिया ने पहले चंद माह खामोशी में गुजारे। वो अपने वालिदैन के घर रही, सुबह उठती, नाश्ता करती, कुछ देर बाहर बैठती और फिर अपने कमरे में वापस आ जाती। मगर ये खामोशी हमेशा की नहीं थी, ये एक तूफान से पहले की खामोशी थी। सोनिया के अंदर एक आग थी जो बुझी नहीं थी, सिर्फ दबी हुई थी। एक दिन उसने अपने कमरे में बैठकर एक कागज़ पर अपने ख्वाबों की फहरिस्त बनाई, अपने वसाइल का हिसाब लगाया और फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी पहचान खुद बनाए, किसी के नाम की छाँव में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की धूप में।
اس نے ایک چھوٹی سی امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی سے آغاز کیا۔ پہلا سال بہت مشکل تھا، لوگ اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ بعض نے اس کی عمر پر سوال اٹھائے، بعض نے اس کی جنس کو کمزوری سمجھا، کچھ نے اس کے عربی سرمائے کو محض اتفاق قرار دیا، مگر سونیا نے ہر تبصرے کو اپنی توانائی میں تبدیل کیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، رات گئے تک کام کرتی، میٹنگوں میں وہ اپنی بات اس اعتماد سے رکھتی کہ کمرے میں موجود ہر شخص کو اس کی بات سننے کا شوق ہوتا اور وہ مجبور ہو جاتا کہ اس کی بات کو سنا جائے۔ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار پھیلتا گیا، ایک دفتر سے 3 دفتر، 3 دفاتر سے ایک پوری کمپنی، اور پھر ایک دن وہ اس مقام پر کھڑی تھی جہاں اسے کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا نام ہی اس کا تعارف تھا، سونیا CEO، ایک ایسی عورت جس نے دنیا کو اپنی شرطوں پر جیا۔ مگر اس تمام کامیابی کے باوجود رات کو جب دفتر بند ہو جاتا تھا اور وہ اپنی بڑی سی خاموش گاڑی میں گھر کی طرف لوٹتی تھی تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ کچھ ہے جو ابھی بھی ادھورا ہے۔ وہ خلا جو عبداللہ کے جانے کے بعد بنا تھا وہ بھر نہیں پایا تھا۔ کامیابی نے اسے بہت کچھ دیا تھا، مگر وہ ایک گرم لمس جو ہم سفر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہ ایک آواز جو گھر میں آنے پر استقبال کرے، وہ احساس کہ کوئی ہے جو صرف اس کے لیے انتظار کر رہا ہے، یہ سب چیزیں تھیں جو اس کے گھر کی خاموش دیواروں نے کبھی اسے نہیں دیں۔ اور یہی خلا، یہی تنہائی ایک دن اسے ایک ایسے موڑ پر لے جائے گی جہاں وہ کبھی جانے کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ اس دن کی صبح بالکل عام دنوں جیسی تھی۔ سونیا نے اپنے معمول کے مطابق صبح 6 بجے آنکھیں کھولیں، بیڈ کے ساتھ رکھی چھوٹی سی گھڑی پر نظر ڈالی اور بغیر کسی سستی کے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی زندگی میں سستی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، وقت کے ضیاع کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہر منٹ اس کے لیے قیمتی تھا، ہر لمحہ کسی نہ کسی کام سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے فریش ہو کر کپڑے پہنے، ہلکا ناشتہ کیا، اپنی فائلیں اٹھائیں اور گاڑی کی چابی ہاتھ میں لے کر گھر سے نکل گئی۔ آج اس کے لیے ایک اہم بزنس میٹنگ تھی۔ یہ میٹنگ کوئی معمولی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے معاہدے سے متعلق تھی جس پر سونیا کئی مہینوں سے کام کر رہی تھی۔ ایک بڑے صنعتی گروپ کے ساتھ پارٹنرشپ کا معاہدہ جو اس کی کمپنی کو ملک کی سرفہرست کمپنیوں کی صف میں لا کھڑا کرتا۔ اس نے رات گئے تک تمام کاغذات تیار کیے تھے، ہر نقطے پر غور کیا تھا، ہر ممکنہ سوال کا جواب ذہن میں تیار کر رکھا تھا۔ وہ اس میٹنگ کو کسی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ ذہنی طور پر میٹنگ کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی انگلیاں سٹیئرنگ پر تھیں، مگر دماغ میں اعداد و شمار چل رہے تھے۔ شہر سے باہر نکلتے ہی سڑک کا منظر بدل گیا۔ شہری چہل پہل کی جگہ کھلے کھیتوں نے لے لی تھی، گنجان مکانوں کی جگہ دور دور تک پھیلے درختوں نے لے لی تھی۔ سونیا کو یہ راستہ معلوم تھا، وہ اس سے پہلے بھی اس طرف گئی تھی، مگر آج پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ سڑک پہلے سے زیادہ سنسان ہے۔ آس پاس کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی دوسری گاڑی بھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ اچانک گاڑی نے ایک عجیب سی آواز نکالی۔ سونیا نے چونک کر سٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھاما۔ انجن کی آواز میں ایک کھڑکھڑاہٹ آ گئی تھی اور پھر چند لمحوں میں گاڑی رک گئی، بالکل اچانک، بالکل خاموشی سے، جیسے کسی نے کوئی بٹن دبا دیا ہو۔ سونیا نے 2-3 بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انجن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ باہر کا موسم بھی اس کے مزاج جیسا ہی تھا، یعنی بگڑا ہوا۔ آسمان پر سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے، ہوا میں نمی تھی اور وہ خاصی گھٹن تھی جو بارش سے پہلے ہوتی تھی۔ سونیا نے چاروں طرف نظر دوڑائی، دائیں بائیں، آگے پیچھے، مگر جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک صرف خالی سڑک تھی، کھیت تھے اور درخت تھے، کوئی دکان نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی انسان نہیں۔ اس نے فوری طور پر موبائل نکالا کہ اپنے ڈرائیور کو یا دفتر کو فون کرے، مگر اسکرین پر سگنل کا نشان بالکل غائب تھا۔ اس نے فون کو اوپر اٹھایا، دائیں بائیں کیا، گاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھا، مگر سگنل کا ایک خانہ بھی نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ نے جگہ بنائی۔ وہ عورت جو ہمیشہ ہر حال میں پرسکون رہتی تھی، جو بڑے سے بڑے بحران میں بھی اپنا ذہن ٹھنڈا رکھتی تھی، آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حالات اس کے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔
मीटिंग का वक्त करीब आ रहा था और वो यहाँ एक बेकार गाड़ी के साथ सुनसान सड़क पर खड़ी थी। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली और दिल में हिसाब लगाया कि अगर अगले आधे घंटे में भी कोई मदद ना मिली तो मीटिंग ज़ाया हो जाएगी। ये सोचकर उसके अंदर एक बेचैनी मजीद बढ़ गई। वो गाड़ी के करीब खड़ी सड़क के दोनों तरफ देख रही थी कि कोई गाड़ी आए तो उसे रोके, कोई इंसान नजर आए तो मदद मांगे। तभी उसे दूर से एक साया नजर आया। पहले तो वो समझ नहीं पाई कि ये क्या है, मगर जैसे जैसे वो साया करीब आता गया उसकी शक्ल वाज़ेह होती गई। एक नौजवान था, सादा शलवार कमीज में, कंधे पर एक पुराना सा थैला लटकाए, पाँव में सस्ते जूते, चेहरे पर मिट्टी की हल्की सी परत और आंखों में एक मासूम सी चमक। वो सोनिया की गाड़ी को देखकर कदरे तेज चलने लगा और फिर करीब आकर रुक गया। सोनिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसका पूरा हुलिया बता रहा था कि ये कोई देहाती मजदूर है, शायद खेतों में काम करता हो या किसी के घर में। सोनिया के जहन में पहला ख्याल यही आया कि ये इसकी मदद नहीं कर सकता, ये इस काबिल नहीं कि इस जैसी औरत के काम आ सके। मगर फिर उसने एक नज़र आसमान की तरफ डाली जहां बादल और गहरे हो चुके थे और हवा में बारिश की पहली बूंद का एहसास होने लग गया था। इकराम ने सामने आकर सलाम किया। आवाज़ में सादगी थी और चेहरे पर एक फितरी मुस्कुराहट। उसने कहा कि लगता है गाड़ी में कोई मसला है, क्या कोई मदद चाहिए? सोनिया ने उसे देखा। एक लम्हे के लिए कुछ बोलने को दिल नहीं किया, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया। उसने मुख्तसरन लहजे में कहा कि गाड़ी ख़राब है और फ़ोन पर सिग्नल नहीं आ रहा। इकराम ने एक लम्हे के लिए गाड़ी की तरफ देखा और फिर कहा कि वो गाड़ियों का कोई बड़ा माहिर तो नहीं, मगर करीब एक जगह है जहां बैठ सकते हैं, और अगर बारिश हो गई तो कम से कम भीगने से बच जाएंगे। सोनिया ने उसकी बात सुनी और फिर आसमान की तरफ देखा जहां पहली बूंद गिरने ही वाली थी। बारिश की पहली बूंद सोनिया के कंधे पर गिरी और उसने बेख्तियार अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसने आज हल्के भूरे रंग का कीमती सूट पहना हुआ था, बालों को एहतियात से संवारा हुआ था, हाथ में महंगा सा बैग था। ये सब इस मीटिंग के लिए था जो अब शायद होने वाली नहीं थी। दूसरी बूंद गिरी, फिर तीसरी, और फिर आसमान ने जैसे एकदम दरवाज़ा ही खोल दिया। बारिश तेज हो गई, हवा चलने लगी और सोनिया के पास सोचने का वक्त नहीं रहा। इकराम पहले ही चंद कदम आगे बढ़ चुका था और उसने मुड़कर कहा कि जल्दी करें, करीब ही एक झोंपड़ी है। सोनिया ने एक लम्हे के लिए सोचा, अपने पूरे वजूद में मौजूद वो गुरूर जो सालों की कामयाबी ने उसे अता किया था, वो इस लम्हे उसे रोक रहा था। एक अनजान देहाती के साथ किसी झोंपड़ी में जाना ये इसे कबूल नहीं था, मगर बारिश अब उसके बालों को भिगो रही थी। सूट खराब हो रहा था और ठंडी हवा ने सर्दी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। उसने बैग सीने से लगाया और इकराम के पीछे चल दी। झोंपड़ी ज्यादा दूर नहीं थी, बस खेत की एक पगडंडी पार करने के बाद एक पुराने दरख्त के साए में बनी हुई थी। दीवारें मिट्टी की थीं, छत पुरानी लकड़ियों और घास फूस से बनी हुई थी, मगर बारिश का पानी अंदर नहीं आ रहा था। अंदर एक पुरानी चारपाई थी, एक कोने में मिट्टी का चूल्हा था और हवा में खुश्क घास की बू थी। सोनिया ने अंदर कदम रखा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी पूरी जिंदगी में वो कभी इस तरह की जगह पर नहीं आई थी। 5 सितारा होटलों की आदि आंखों के लिए ये जगह किसी और ही दुनिया से आई हुई लग रही थी। इकराम ने कोने में पड़ी लकड़ियां उठाईं और चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ मश्क के आदी थे। चंद लम्हों में छोटी सी आग रोशन हो गई जिसने झोंपड़ी में एक धीमी गर्मी फैला दी। सोनिया चारपाई के एक कोने में बैठ गई। उसने अपने बैग से टिश्यू निकाला और बालों से पानी साफ करने लगी। इकराम ने उसकी तरफ देखा और बगैर कुछ कहे उठकर एक पुराना कपड़ा ले आया, जो अगरचे मोटा था मगर साफ था। उसने वो कपड़ा सोनिया की तरफ बढ़ाया और कहा कि इससे बाल साफ कर लें, ठंड लग जाएगी वरना। सोनिया ने उस कपड़े को देखा और एक लम्हे के लिए लेने से हिचकिचाई। फिर न जाने क्या सोचकर उसने वो कपड़ा ले लिया। इकराम ने ये देखकर मुस्कुराया और चूल्हे के करीब बैठकर आग को हवा देने लगा। बाहर बारिश तेज से तेज तर होती गई। बिजली चमकती थी तो झोंपड़ी की दरारों से रोशनी अंदर आती थी और फिर गहरा अंधेरा छा जाता था। सिर्फ चूल्हे की आग जलती रहती थी।
اس کی لو میں دونوں کے چہرے کبھی روشن ہوتے اور کبھی سائے میں چلے جاتے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ سونیا نے اپنا فون نکالا، ایک بار پھر سگنل چیک کیے، کچھ نہیں آیا۔ فون واپس بیگ میں ڈال دیا۔ اکرام خاموش بیٹھا آگ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بغیر کسی تکلف کے بالکل سادہ لہجے میں پوچھا کہ کہاں جانا تھا آج؟ سونیا نے اس کی طرف دیکھا، جواب دینے کو دل نہیں چاہا، مگر اس خاموش جھونپڑی میں، اس بارش کی آواز کے درمیان نہ جانے کیوں اس نے کہہ دیا کہ ایک میٹنگ تھی، بہت ضروری، شاید اب ہو نہ پائے۔ اکرام نے سر ہلایا اور کہا کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ کوئی طاقت نہیں کروا سکتی۔ سونیا نے یہ سنا اور ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی، کیونکہ یہ الفاظ اگرچہ سادہ تھے مگر ان میں کچھ ایسا تھا جو اس کے اندر تک اتر گیا۔ آگ کی لو آہستہ آہستہ مستحکم ہو گئی تھی اور جھونپڑی کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا جو باہر کی تیز بارش اور گرجتے بادلوں کے باوجود محسوس ہو رہا تھا۔ سونیا نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگایا اور آگ کو دیکھتی رہی۔ اس کا ذہن ابھی تک میٹنگ، کاغذات اور معاہدے کے گرد گھوم رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ سوچیں دھندلی پڑنے لگی تھیں اور اس جگہ کی خاموشی اس کے اندر اترنے لگی تھی۔ اکرام نے اپنے تھیلے سے ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی روٹی نکالی، موٹی، دیسی، تندور کی بنی ہوئی۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے سونیا کی طرف بڑھا دی اور کہا کہ صبح کی بنی ہوئی ہے مگر ابھی بھی ٹھیک ہے، بھوک لگی ہو تو کھا لیں۔ سونیا نے اس روٹی کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک تاثر آیا جو اکرام سے چھپا نہیں رہا۔ وہ تاثر حقیر کا نہیں تھا، حیرت کا تھا، ایک ایسی حیرت جو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آپ کو بغیر کسی حساب کتاب کے کچھ دے دے۔ سونیا نے وہ روٹی نہیں لی اور مختصر لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، شکریہ، بھوک نہیں ہے۔ اکرام نے کوئی اصرار نہیں کیا، بس کندھے اچکائے اور خود کھانے لگا۔ کچھ دیر بعد پھر خاموشی کو توڑا۔ باہر بارش کی آواز آتی رہی، بجلی کڑکتی رہی اور چولہے کی آگ جلتی رہی۔ پھر سونیا نے خود ہی پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اکرام نے جواب دیا کہ جو مل جائے، کبھی کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کبھی مال مویشی سنبھالتا ہوں، کبھی کسی کے گھر کی مرمت میں ہاتھ بٹاتا ہوں، کوئی ایک کام نہیں ہے، جو دن لائے وہ کر لیتا ہوں۔ سونیا نے یہ سنا اور نہ جانے کیوں اس کے اندر سے ایک تلخ جملہ نکل گیا۔ اس نے کہا، یعنی کوئی مستقل ذریعہ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، بس یوں ہی زندگی گزار رہے ہو۔ اکرام نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں آیا، نہ شرمندگی آئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر آہستگی سے کہا کہ منصوبہ تو ہے، بس اتنا بڑا نہیں جتنا آپ کا ہوگا۔ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کا پیٹ بھرتا ہوں، انہیں کسی چیز کی تکلیف ہونے نہیں دیتا، یہی میرا منصوبہ ہے اور یہی میری کامیابی ہے۔ سونیا کے ہونٹ ایک تیز جواب کے لیے کھلے مگر وہ جواب آیا نہیں۔ اس کی بجائے ایک خاموشی آئی جو کچھ لمحوں تک قائم رہی۔ اکرام کی اس بات نے اس کے اندر کچھ ہلا دیا تھا۔ وہ عورت جو سالوں سے کامیابی کو صرف دولت اور عہدے سے ناپتی آئی تھی، جس کے لیے ترقی کا مطلب بڑی کرسی اور بڑا دفتر تھا، اس کے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو اپنی سادہ زندگی سے مطمئن تھا، جس کے لیے کامیابی کا کوئی پیمانہ بالکل مختلف تھا۔ سونیا یہ سوچتے ہوئے اپنے آپ پر ہی حیران ہوئی کہ اس کی باتوں میں اتنا وزن کیسے ہے۔ پھر اکرام نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتی ہیں؟ سونیا نے کہا کہ اپنی کمپنی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، کئی شہروں میں دفاتر ہیں۔ اکرام نے سر ہلایا اور کہا، اچھا ہے۔ پھر مسکرا کر بولا، مگر آپ خوش نہیں لگ رہی۔ یہ سن کر سونیا کے چہرے پر ایک تیز تاثر آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں خوش ہوں یا نہیں؟ اکرام نے آگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ خوش انسان کی آنکھوں میں ایک سکون ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں میں نہیں ہے ابھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، بس محسوس ہوا تو کہہ دیا۔ سونیا نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگ کو دیکھنے لگی، مگر اندر سے وہ جانتی تھی کہ اس سادہ سے لڑکے نے وہ بات کہہ دی تھی جو کوئی اور کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ بارش کی شدت کچھ کم ہوئی مگر رکی نہیں تھی۔ جھونپڑی کی چھت سے پانی کے قطرے ایک کونے میں ٹپک رہے تھے اور باہر کھیتوں میں پانی بھرنے کی آواز آ رہی تھی۔ چولہے کی آگ اب بھی جل رہی تھی مگر اس کی لو پہلے سے دھیمی ہو گئی تھی۔ سونیا اور اکرام دونوں اپنی اپنی خاموشی میں بیٹھے تھے۔
मगर ये खामोशी अब पहले जैसी अजनबी नहीं थी। इसमें एक अजीब सी गर्मजोशी आ गई थी, एक ऐसा सुकून जो दोनों को महसूस हो रहा था, मगर कोई भी उसे जुबान नहीं दे रहा था। सोनिया ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और चंद घूंट पिए। फिर उसने वो बोतल इकराम की तरफ बढ़ाई। इकराम ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर शुक्रिया कहकर ले ली। ये एक छोटा सा लम्हा था, मगर सोनिया के लिए ये एक गैर मामूली था, क्योंकि उसने खुद आगे बढ़कर कुछ पेश किया था, वो भी उस शख्स को जिसे चंद घंटे पहले वो अपने बराबर भी नहीं समझती थी। इकराम ने पानी पीने के बाद बोतल वापस की और पूछा, आप पाकिस्तान में हमेशा से रहती हैं या कहीं और से आई हैं? सोनिया ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों लगा? इकराम ने कहा कि आपके बोलने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है, लगता है जैसे बाहर का तजर्बा हो। सोनिया ने हल्की सी सांस ली और बताया कि 15 साल सऊदी अरब में रही हूँ। शादी हुई थी वहाँ, फिर शौहर का इंतकाल हो गया और वापस आ गई। ये अल्फाज उसने बहुत सादा अंदाज में कहे, मगर उनके पीछे जो दर्द था वो छुपा नहीं रहा। इकराम ने कोई अफसोस नहीं जताया, कोई रस्मी ताज़ियत नहीं की। उसने बस इतना कहा कि अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जब कोई साथ हो और फिर ना रहे। सोनिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो हमदर्दी से ज़्यादा समझ थी। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने भी कभी किसी को खोया है? इकराम ने आग की तरफ देखा और कहा, छोटी उम्र में बड़े भाई का इंतकाल हो गया था। वो मेरे लिए बाप जैसे थे। उसके बाद घर में एक खालीपन आ गया जो आज तक नहीं भरा। सोनिया ने यह सुना और उसे पहली बार लगा कि इस सादा से लड़के के अंदर भी कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जो बज़ाहिर नजर नहीं आता। गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही। इकराम ने बताया कि उसकी माँ बीमार रहती है और वो हर रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले उसकी दवाई का इंतज़ाम करता है, फिर काम पर निकलता है। उसने ये बात बड़े फ़ख्र से नहीं कही, बिल्कुल आम से अंदाज में कही, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। मगर सोनिया के लिए ये बड़ी बात थी। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से कामयाब, तालीम याफ्ता और दौलतमंद लोग देखे थे जो अपने बूढ़े वालिदैन को घरों में अकेला छोड़ देते थे, और यहाँ ये सादा सा लड़का था जिसकी सारी ज़िंदगी अपनी माँ की दवाई के गिर्द घूमती थी। थोड़ी देर बाद सोनिया ने खुद ही कुछ कहना शुरू किया। उसने बताया कि पाकिस्तान वापस आकर उसने कारोबार शुरू किया। कितनी मुश्किलें आईं, लोगों ने किस तरह उसे संजीदा नहीं लिया, किस तरह उसने हर रुकावट को पार किया। और वो ये सब शायद इसलिए बता रही थी कि इकराम उसे समझे, या शायद इसलिए कि वो उसे खुद याद दिलाए कि वो कौन है। मगर इकराम ने ये सब सुनते हुए जो सवाल पूछा वो उसने सोचा भी नहीं था। इकराम ने कहा कि ये सब करते हुए क्या आपको कभी थकावट नहीं होती? क्या कभी दिल नहीं करता कि सब छोड़कर बस बैठ जाएं और कुछ ना करें? सोनिया ने यह सवाल सुना और उसके अंदर कुछ हिला। उसने जवाब दिया कि थकावट तो होती है, मगर रुकना मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर रुक गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। इकराम ने कहा, मगर जो पहले से बिखरा हुआ हो उसे समेटने के लिए रुकना ज़रूरी होता है। चलते रहने से वो और बिखरता है। सोनिया ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसे समझ नहीं आया कि ये लड़का इतनी सादा जुबान में इतनी गहरी बात कैसे कह देता है। वो कोई पढ़ा लिखा फ़लसफ़ी नहीं था, कोई तजर्बाकार मशीर नहीं था, मगर उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो किताबों में नहीं मिलती। वो सच्चाई जो ज़िंदगी के धक्के खाने के बाद आती है। उसी लम्हे बाहर बिजली कड़की और एक तेज़ रोशनी झोंपड़ी के अंदर आई। सोनिया बेइख्तियार सहम गई और उसका हाथ इकराम के हाथ के करीब आ गया। अगरचे उसने छुआ नहीं, इकराम ने उसे देखा और कहा कि डरे नहीं, ये बादल बहुत शोर मचाते हैं मगर जल्द चले जाते हैं। सोनिया ने अपना हाथ वापस खींच लिया और हल्का सा मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट झूठी नहीं थी, ये पहली सच्ची मुस्कुराहट थी जो उस दिन उसके चेहरे पर आई थी, और शायद बहुत अरसे बाद इतनी बेसाख्ता थी। बारिश आहिस्ता आहिस्ता थम रही थी, बादलों की गरज कम हो गई थी और आसमान पर कहीं कहीं से रोशनी फूटने की कोशिश कर रही थी। झोंपड़ी के बाहर खेतों में पानी भरा हुआ था और मिट्टी की सूंधी खुशबू हवा में फैली हुई थी।
اندر چولہے کی آگ اب بھی جل رہی تھی اور اس کی گرمی نے جھونپڑی کو ایک عجیب سی راحت سے بھر دیا تھا۔ سونیا اب اتنی تنی ہوئی نہیں تھی جتنی پہلے تھی۔ اس کے کندھے نرم پڑ گئے تھے، چہرے کی سختی کم ہو گئی تھی اور وہ اکرام کے ساتھ ایک ایسے انداز میں بات کر رہی تھی جو اس کے معمول کے رویے سے بالکل مختلف تھا۔ مگر اچانک اس کے فون میں ایک کمزور سا سگنل آیا اور اسکرین پر کئی میسیجز ایک ساتھ آ گئے، دفتر کی طرف سے، اس کے ذاتی سیکریٹری کی طرف سے اور اس کمپنی کے نمائندے کی طرف سے جس کے ساتھ آج میٹنگ تھی۔ سونیا نے میسیجز پڑھے اور اس کے چہرے پر ایک دم تناؤ واپس آ گیا۔ میٹنگ میں 1 گھنٹے کی تاخیر ہو گئی تھی اور دوسری طرف سے پیغام آیا تھا کہ وہ انتظار کر سکتے ہیں مگر زیادہ نہیں۔ سونیا کے ذہن میں فوری طور پر حسابات چلنے لگے۔ وہ اگر ابھی نکلے، گاڑی سٹارٹ ہو جائے، سڑک پر ٹریفک نہ ہو تو شاید وہ پہنچ سکتی ہے۔ اس نے اکرام کی طرف دیکھا اور اپنے لہجے میں وہ پرانی سختی واپس لاتے ہوئے کہا کہ مجھے ابھی نکلنا ہوگا، بہت ضروری میٹنگ ہے اور بہت دیر بھی ہو گئی ہے۔ اکرام نے سر ہلایا اور کہا کہ بارش قریباً رک گئی ہے، چلیے گاڑی دیکھتے ہیں۔ دونوں جھونپڑی سے باہر نکلے، گیلی مٹی پر چلتے ہوئے۔ سونیا کے قیمتی جوتے خراب ہو رہے تھے مگر اس وقت اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا سارا دھیان اس میٹنگ پر تھا جو ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر سونیا نے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر انجن نے پھر جواب نہیں دیا۔ اس پر سونیا کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ اس نے اکرام کی طرف مڑ کر تیز لہجے میں کہا کہ تم نے کہا تھا مدد کرو گے، کہاں ہے مدد؟ کیا کیا تم نے؟ بس جھونپڑی میں بٹھا کر وقت ضائع کروا دیا۔ تمہیں گاڑیوں کا کچھ علم ہی نہیں تھا تو آگے کیوں آئے؟ کیوں مدد کی پیشکش کی؟ میری میٹنگ تباہ ہو گئی، سمجھتے ہو کتنا نقصان ہوا؟ اکرام نے یہ سب سنا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تکلیف کا سایہ آیا مگر اس نے آواز نہیں اٹھائی۔ وہ خاموش رہا۔ اس نے نہ صفائی دی نہ جواب دیا، بس سونیا کو دیکھتا رہا۔ یہ خاموشی سونیا کی غصے سے زیادہ طاقتور تھی۔ سونیا بولتی رہی، اپنی ساری بے چینی اور غصہ اس ایک شخص پر نکالتی رہی جو اصل میں اس کا ذمہ دار نہیں تھا، اور پھر اچانک وہ رک گئی، خود ہی رک گئی، جیسے کسی نے اندر سے آواز دی ہو اسے۔ اس نے اکرام کو دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھیں دیکھیں جن میں غصہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، بس ایک خاموش تحمل تھا۔ سونیا کو اپنے الفاظ یاد آئے اور اسے خود اپنے آپ پر شرم آئی۔ اس آدمی نے اسے بارش میں بھیگنے سے بچایا تھا، آگ جلائی تھی، اپنی روٹی پیش کی تھی، گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور بدلے میں کچھ نہیں مانگا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ اسے ایک نوکر کی طرح ڈانٹا تھا۔ سونیا نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا کہ مجھے معاف کرنا، میں نے غلط کہا، تم نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا، میں بس پریشان تھی اور غصہ تم پر نکال دیا جو بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اکرام نے اسے دیکھا اور ہلکے سے مسکرایا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پریشانی میں انسان ایسا کر لیتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک بار اور کوشش کریں گاڑی سٹارٹ کرنے کی۔ سونیا نے چابی ڈالی اور اس بار انجن نے ایک کھڑکھڑاہٹ کے بعد آواز دی اور پھر چل پڑا۔ سونیا نے حیرت سے اسٹیئرنگ کو دیکھا اور پھر اکرام کو۔ اکرام نے کہا کہ شاید نمی کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہے۔ سونیا نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اس نے ونڈو سے باہر جھانک کر اکرام کو دیکھا اور کہا کہ شکریہ، سچ میں شکریہ۔ اکرام نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور مسکراتا رہا۔ سونیا نے گاڑی آگے بڑھائی اور شیشے میں دیکھا تو اکرام ابھی تک وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سونیا سڑک پر آئی اور رفتار بڑھا لی مگر اس کا ذہن ابھی تک اس جھونپڑی میں تھا، اس آگ کے پاس تھا، ان باتوں کے پاس تھا جو اس سادہ سے لڑکے نے کہی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں بہت سے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں سے بات کی تھی مگر آج پہلی بار کسی نے اسے اتنے سادہ الفاظ میں اتنی گہری بات کہی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ تھا کہ اس شخص نے اس کا غصہ سہا، اس کی تحقیر برداشت کی اور پھر بھی مسکراتا رہا۔ یہ سوچتے ہوئے سونیا کو پتہ نہیں کیوں لگا کہ وہ اس جگہ دوبارہ آئے گی۔ میٹنگ ہو گئی تھی، معاہدہ طے پا گیا تھا اور کمپنی کے لیے ایک نیا باب شروع ہو گیا تھا۔
دفتر میں خوشی کا ماحول تھا، ملازمین مبارکباد دے رہے تھے، سیکریٹری نے کیک منگوایا تھا اور چاروں طرف ایک جشن کی فضا تھی۔ سونیا نے سب کو مسکرا کر جواب دیا، سب کا شکریہ ادا کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی، مگر اس جشن میں وہ موجود ہونے کے باوجود کہیں اور تھی۔ اس کا ذہن بار بار اس سنسان سڑک پر جاتا تھا، اس جھونپڑی میں جاتا تھا، اس آگ کے پاس جاتا تھا اور اس سادہ سے چہرے کے پاس جاتا تھا جو بغیر کسی غرض کے مسکراتا رہا تھا۔ پوری رات وہ ٹھیک سے سو نہ پائی، بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسے۔ وہ ایک 40 سالہ کامیاب عورت تھی، اسے ایک دیہاتی مزدور کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے خود کو سمجھایا، اپنے ذہن کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی آنکھیں بند کر دی تھی، اکرام کی آواز کانوں میں گونجتی تھی۔ وہ جملہ یاد آتا تھا کہ خوش انسان کی آنکھوں میں ایک سکون ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں میں نہیں ہے۔ یہ جملہ اس کے سینے میں ایک کانٹے کی طرح چبھتا رہا۔ اگلے ہفتے جب اتوار آیا تو سونیا نے صبح اٹھ کر عام کپڑے پہنے، جوتے نکالے سادہ سے اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ اس نے خود سے کہا کہ بس ایک بار جائے گی، صرف یہ دیکھنے کہ وہ بستی کیسی ہے، وہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ یہ بہانہ ہے، اصل مقصد کچھ اور ہے۔ وہ اس سڑک پر پہنچی، گاڑی بستی کے قریب روکی اور اندر داخل ہو گئی۔ چھوٹی سی بستی تھی، مٹی کے گھر، تنگ گلیاں، بکریاں اور مرغیاں ادھر ادھر پھر رہی تھیں، بچے کھیل رہے تھے اور عورتیں دروازوں پر بیٹھی تھیں۔ اکرام اسے پہلی ہی گلی میں مل گیا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا کچھ رسی بنا رہا تھا۔ سونیا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر پہلے حیرت آئی اور پھر وہی مسکراہٹ آ گئی جو سونیا نے جھونپڑی میں دیکھی تھی۔ اس نے اٹھ کر کہا کہ آپ یہاں، سب ٹھیک ہے؟ سونیا نے کہا کہ ہاں سب ٹھیک ہے، بس اس طرف سے گزر رہی تھی تو سوچا ملتی جاؤں۔ آپ نے اس دن بہت مدد کی تھی۔ اکرام نے سر ہلایا اور کہا کہ اچھا کیا، آئیں بیٹھیں۔ وہ دونوں درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور گفتگو شروع ہو گئی۔ اس بار سونیا پہلی جیسی اکڑی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے اکرام سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا، اس کے خوابوں کے بارے میں پوچھا، اس کی ماں کے بارے میں پوچھا۔ اکرام نے سب کچھ اسی سادگی سے بتایا جو اس کی فطرت تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک دن اپنا چھوٹا سا کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑا خواب نہیں، مگر اتنا چاہتا ہے کہ ماں باپ کو آرام ملے اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ سونیا نے اسے غور سے سنا اور اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ خواب بڑے ہونے سے زیادہ سچے ہونے چاہیے۔ یہ ملاقات 1 گھنٹے کی تھی، مگر سونیا کو لگا جیسے برسوں بعد کسی سے اتنی سچی بات کی ہو۔ واپس آتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک سکون سا تھا جو دفتر کی کامیابیوں سے نہیں آتا تھا۔ اگلے اتوار وہ پھر آئی، اس سے اگلے اتوار پھر آئی اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ ہر اتوار سونیا اس بستی میں آتی، اکرام سے ملتی، کبھی درخت کے نیچے بیٹھتے، کبھی کھیتوں کی پگڈنڈی پر چلتے اور باتیں کرتے رہتے۔ آہستہ آہستہ سونیا کے دل میں اکرام کے لیے ایک جگہ بنتی گئی، وہ جگہ جو عبداللہ کے جانے کے بعد خالی تھی۔ وہاں ایک نئی روشنی آنے لگی تھی۔ اس نے خود کو روکنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ دونوں کی دنیایں بالکل مختلف ہیں، دونوں کے درمیان کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا، مگر دل کو یہ سمجھانا آسان نہیں تھا۔ اکرام کی سادگی، اس کا خلوص، اس کا بے لوث رویہ، یہ سب چیزیں سونیا کو اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ ایک اتوار سونیا نے اکرام سے پوچھا کہ تم نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا ہے؟ اکرام نے ہنس کر کہا کہ سوچتا ہوں، مگر ابھی حالات ایسے نہیں کہ کوئی لڑکی اس غریب کے ساتھ آنا چاہے۔ سونیا نے اس کی بات سنی اور نہ جانے کیوں کہا کہ دولت سے زیادہ انسان کا دل دیکھا جاتا ہے۔ اکرام نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، کیا آپ بھی یہی مانتی ہیں؟ سونیا نے جواب نہیں دیا، مگر اس کی آنکھوں نے جواب دے دیا۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان ایک نئی بات تھی، جیسے کوئی بھی زبان نہیں دے رہا تھا، مگر دونوں محسوس کر رہے تھے۔ کچھ ہفتوں بعد سونیا نے اکرام سے پوچھا کہ اگر کبھی وہ اس کے ساتھ ہو اور کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی بڑی ذمہ داری آ جائے۔ کچھ ہفتوں بعد سونیا نے اکرام سے صاف پوچھا
کہ اگر کبھی وہ اس کے ساتھ ہو اور کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی بڑی ذمہ داری آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اکرام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ ہر حال میں ساتھ دے گا، ایک دن وہ اسے اپنا بنا لے گا، یہ وعدہ ہے۔ سونیا نے یہ سنا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ عورت جس نے سالوں سے آنسو نہیں بہائے تھے، جس نے اپنے آپ کو پتھر کی طرح مضبوط بنا لیا تھا، آج ایک سادہ سے وعدے نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اور یہ ٹوٹنا تکلیف دہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی راحت تھی، جیسے برسوں سے بند کوئی کھڑکی آج کھل گئی ہو۔ وقت گزرتا رہا اور ہر اتوار کی ملاقات ایک ضرورت بن گئی تھی۔ سونیا کے لیے یہ وہ وقت تھا جب وہ سونیا CEO نہیں ہوتی تھی، بس سونیا ہوتی تھی۔ کوئی فائل نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، بس وہ اور اکرام اور ان کے درمیان کی وہ سادہ باتیں جو کہیں اور نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا کہ کسی کے ساتھ ہونا کیا ہوتا ہے، وہ ہونا جس میں دکھاوا نہ ہو، حساب نہ ہو، کوئی توقع نہ ہو۔ مگر آہستہ آہستہ سونیا کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے تھے، وہ سوالات جو ایک سمجھدار عورت کے ذہن میں اٹھنے چاہیے تھے۔ یہ تعلق کہاں جائے گا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف اتوار کی ملاقاتوں تک محدود رہے گا یا کچھ اور بھی ہوگا؟ اس نے ایک اتوار اکرام سے یہ سوال پوچھا کہ تم نے کہا تھا ایک دن مجھے اپنا بنا لو گے، مگر وہ دن کب آئے گا؟ اکرام نے اسے دیکھا اور کہا کہ جلد آئے گا، ابھی تھوڑا وقت چاہیے، حالات سنبھل جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سونیا نے یہ جواب سنا اور مطمئن ہو گئی، کیونکہ وہ مطمئن ہونا چاہتی تھی۔ ایک دن سونیا نے اکرام سے ایک ایسی بات کہی جو اس نے کبھی کسی سے نہیں کہی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر کبھی وہ حاملہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اس کے ساتھ ہوگا یا اسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ یہ سوال اس نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ ایسا ہو چکا تھا، بلکہ اس لیے پوچھا تھا کہ اس کے دل میں ایک خوف تھا، ایک گہرا ڈر جو اسے اندر سے کمزور کر رہا تھا۔ اکرام نے فوری طور پر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، کسی بھی حال میں اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور جلد ہی وہ اسے اپنے گھر لے جائے گا۔ سونیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے یقین ہو گیا، یہ یقین اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، مگر اسے اس وقت پتہ نہیں تھا۔ انہی دنوں بستی میں ایک بزرگ کسان تھا جس کا نام چوہدری رحیم داد تھا۔ وہ 70 سال کا ایک سفید ریش بزرگ تھا جو بستی میں سب کا محترم تھا۔ اس نے کئی اتواروں سے سونیا کو اس بستی میں آتے جاتے دیکھا تھا، اور اکرام کے ساتھ اس کی ملاقاتیں بھی اس کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ایک دن جب سونیا اکرام سے مل کر واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی تو چوہدری رحیم داد اس کے راستے میں آ گیا۔ اس نے سونیا کو روکا اور کہا کہ بیٹی، ایک بات کرنی ہے تم سے، ضروری بات ہے۔ سونیا نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی جو عام گفتگو والی نہیں تھی۔ سونیا رک گئی اور کہا، جی بتائیں۔ چوہدری رحیم داد نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ آواز میں کہا کہ بیٹی، تم پڑھی لکھی عورت ہو، سمجھدار ہو، کامیاب ہو، مگر کامیاب لوگ بھی کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم دھوکہ کھاؤ۔ سونیا کے قدم رک گئے، اس کے سینے میں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بزرگ نے آہستہ سے کہا کہ یہ اکرام جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو دکھتا ہے۔ یہ لڑکا اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ یہی کھیل کھیل چکا ہے، سادگی کا لبادہ اوڑھتا ہے، خلوص کا ناٹک کرتا ہے، وعدے کرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے اس بستی میں اس کی وجہ سے کئی گھر برباد ہوتے دیکھے ہیں۔ سونیا نے یہ سنا اور اس کی پاؤں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا، ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ چوہدری رحیم داد نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، کاش میں غلط کہہ رہا ہوتا بیٹی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے۔ اگر یقین نہیں تو میں تمہیں ایک ایسی لڑکی کے پاس لے چلتا ہوں جو اس کی وجہ سے آج تباہ ہو چکی ہے، اس سے خود سن لو۔ سونیا کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا، وہ بس کھڑی رہی، اپنے اندر ایک طوفان کو محسوس کرتی رہی جو اٹھ رہا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اب اگر اس نے سچ سنا تو وہ شاید سچ
اس کی پوری دنیا کو ہی پلٹ دے گا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سچ سے آنکھیں بند کرنا اس کی فطرت نہیں تھی، چاہے وہ سچ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ سونیا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر کھولیں۔ اس کے اندر دو آوازیں تھیں، ایک کہہ رہی تھی کہ واپس چلی جا، یہ سب سننے کی ضرورت نہیں، شاید بزرگ غلط ہوں، شاید یہ بستی کی کوئی پرانی دشمنی ہو، شاید اکرام کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو۔ دوسری آواز کہہ رہی تھی کہ سچ سے مت بھاگو، تم نے پوری زندگی حقیقتوں کا سامنا کیا ہے، آج کیوں کمزور پڑ رہی ہو؟ آخرکار دوسری آواز جیت گئی اور سونیا نے چودھری رحیم داد کو کہا کہ مجھے لے چلیں۔ بزرگ آگے چلا اور سونیا اس کے پیچھے چلتی رہی۔ بستی کی تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے سونیا کو ہر قدم پر ایسا لگا جیسے وہ کسی انجانی منزل کی طرف جا رہی ہے، جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوگی۔ بستی کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے دروازے پر پرانا پردہ لٹک رہا تھا۔ چودھری رحیم داد نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ایک عورت کی آواز آئی۔ پردہ ہٹا اور ایک نوجوان لڑکی سامنے آئی۔ وہ لڑکی کوئی 25-26 سال کی ہوگی، مگر اس کی آنکھوں میں اس سے کہیں زیادہ تھکاوٹ تھی۔ چہرہ پیلا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور بالوں کو بے ترتیبی سے باندھا ہوا تھا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا جو سو رہا تھا۔ لڑکی نے چودھری کو دیکھا اور پھر سونیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ چودھری نے اسے بتایا کہ یہ سونیا ہے اور اسے اکرام کے بارے میں سچ بتانا ہے۔ لڑکی کے چہرے پر ایک تکلیف دہ تاثر آیا، جیسے کوئی پرانا زخم چھو دیا ہو۔ اب سب اندر بیٹھ گئے اور لڑکی نے اپنی کہانی شروع کی۔ اس کا نام نسرین تھا۔ اس نے بتایا کہ 3 سال پہلے اکرام اسی طرح اس کی زندگی میں آیا تھا، سادہ، مخلص، بے لوث، ہمیشہ مدد کے لیے تیار۔ اس نے اسے محبت کا یقین دلایا، شادی کے وعدے کیے اور کہا کہ جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نسرین نے اس پر بھروسہ کیا کیونکہ اکرام کی باتوں میں ایک ایسی سچائی تھی جو جھٹلانا مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب ہوتی گئی اور پھر ایک دن جب اسے پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے تو اس نے اکرام کو بتایا۔ اکرام نے پہلے تو یقین دلایا کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر پھر آہستہ آہستہ ملنا کم کر دیا، بہانے بنانے لگا اور ایک دن بالکل غائب ہو گیا۔ نسرین کی آواز کانپ رہی تھی مگر وہ بولتی رہی۔ اس نے بتایا کہ اکرام کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، سماج نے اسے تنہا کر دیا اور وہ اس بچے کو لے کر اکیلی بیٹھی ہے جس کے باپ کو اس کے وجود کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بچہ جو اس کی گود میں سو رہا ہے اکرام کا بیٹا ہے، مگر اکرام نے کبھی اس کا منہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ نسرین نے یہ بھی بتایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس سے پہلے ایک اور لڑکی تھی جس کے ساتھ اکرام یہی کر چکا تھا اور شاید اس کے بعد بھی کوئی اور ہو۔ سونیا نے یہ سب سنا اور اس کا پورا وجود ایک دم ساکت ہو گیا۔ وہ الفاظ جو نسرین بول رہی تھی وہ اس کے کانوں سے ہوتے ہوئے سیدھے دل میں اتر رہے تھے اور ہر لفظ ایک چھری کی طرح تھا جو اسے اندر سے کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے مگر اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ اس نے نسرین کا ہاتھ تھاما اور محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہے، بالکل ایسا جیسے کوئی زندگی کی گرمی کھو چکا ہو۔ باہر نکل کر سونیا نے ایک درخت کا سہارا لیا اور لمبی لمبی سانسیں لیتی رہی۔ اس کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ تمام لمحے یاد آ رہے تھے جو اس نے اکرام کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جو اکرام نے کہی تھیں۔ وہ وعدے یاد آ رہے تھے جو اس نے اتنی آسانی سے کیے تھے۔ اب وہ سب الفاظ جو پہلے سونے جیسے لگتے تھے آج کھوکھلے لگ رہے تھے، بالکل کھوکھلے، بے معنی اور جھوٹے۔ اس نے سوچا کہ وہ کتنی بڑی احمق تھی جو اس جال میں پھنس گئی۔ وہ 40 سالہ کامیاب عورت جو دنیا کے بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو پہچانتی تھی، وہ ایک سادہ سے دیہاتی کی چالاکی نہیں پہچان پائی۔ چودھری رحیم داد اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا کہ بیٹی جو ہو گیا اس کا ماتم نہیں کرنا، ابھی وقت ہے کہ کچھ کیا جائے۔ سونیا نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ ایک آگ آ گئی تھی، وہ آگ جو تکلیف کے بعد آتی ہے، وہ آگ جو انسان کو توڑتی نہیں بلکہ مضبوط کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں ابھی وقت ہے اور میں کچھ کروں گی۔
یہ سلسلہ یہیں ختم ہونا چاہیے۔ اس نے واپس مڑ کر نسرین کے گھر کی طرف دیکھا اور فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اکیلی نہیں لڑے گی، وہ اس لڑائی میں اس کے ساتھ ہوگی چاہے کچھ بھی ہو۔ سونیا واپس نسرین کے گھر گئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے نسرین کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ کیا تم ایک بار ہمت اور کر سکتی ہو؟ نسرین نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلے خوف آیا، پھر ایک ہچکچاہٹ آئی اور پھر آہستہ آہستہ ایک فیصلے کی چمک آئی۔ اس نے کہا کہ میں تھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، مگر اگر کوئی ساتھ ہو تو شاید ہمت آ جائے۔ سونیا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا کہ میں ساتھ ہوں، ہر قدم پر ساتھ ہوں۔ دونوں اٹھیں اور باہر نکلیں۔ چودھری رحیم داد بھی ساتھ چلنے کو تیار تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس لڑائی میں ایک گواہ کی ضرورت پڑے گی۔ سونیا نے گاڑی شروع کی چلانی۔ نسرین اپنے بچے کو گود میں لیے اگلی نشست پر بیٹھ گئی اور چودھری پیچھے بیٹھ گیا۔ سونیا نے گاڑی قریبی شہر کے پولیس اسٹیشن کی طرف موڑ دی۔ پورے راستے کوئی کچھ نہیں بولا، صرف بچے کی سانسوں کی آواز آتی رہی اور سونیا کے ذہن میں ایک ہی بات چلتی رہی کہ جو ہوا سو ہوا، مگر آگے یہ نہیں ہونے دینا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر سونیا نے گاڑی روکی اور اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں وہی اعتماد تھا جو اس کا ہمیشہ سے حصہ رہا تھا، مگر آج اس اعتماد کے پیچھے ایک ذاتی تکلیف بھی تھی جو اسے اور مضبوط بنا رہی تھی۔ اس نے ایس ایچ او سے ملنا مانگا اور چند منٹوں میں وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے پورا قصہ بیان کیا، نسرین کی کہانی سنائی، اکرام کی چالاکیوں کا ذکر کیا اور چودھری رحیم داد نے بھی اپنی گواہی دی۔ ایس ایچ او نے غور سے سنا اور کہا کہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے، مگر نسرین کو خود بیان دینا ہوگا۔ نسرین نے ایک لمحے کے لیے اپنے بچے کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کر بیان دینا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پہلے کانپ رہی تھی، مگر جیسے جیسے وہ بولتی گئی اس میں ایک طاقت آتی گئی، ایک ایسی طاقت جو خاموشی توڑنے کے بعد آتی ہے۔ مقدمہ درج ہو گیا اور پولیس نے اکرام کو اسی شام گرفتار کر لیا۔ جب اکرام کو پولیس اسٹیشن لایا گیا تو سونیا نے اسے دیکھا، اس کا وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ جو اب بھی اس کے لبوں پر آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اب اس مسکراہٹ میں وہ معصومیت نہیں تھی۔ اب سونیا کو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ مسکراہٹ ایک ہتھیار تھی جو اس نے ہمیشہ استعمال کی تھی۔ اکرام نے سونیا کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک گھبراہٹ آئی، وہ گھبراہٹ جو اس وقت آتی ہے جب کوئی جال کاٹنے والا مل جائے۔ سونیا نے ایک بار اسے دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ اس کے دل میں غصہ نہیں تھا، نفرت بھی نہیں تھی، بس ایک گہری اداسی تھی جو اس بات کی تھی کہ انسان کسی پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس بھروسے کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ قانونی کارروائی شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ایک اور متاثرہ لڑکی بھی سامنے آئی جس نے بھی اکرام کے خلاف گواہی دی۔ سونیا نے نسرین کے لیے ایک وکیل کا انتظام کیا، اس کے اخراجات اٹھائے اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس لڑائی میں اکیلی نہیں ہے۔ نسرین کی آنکھوں میں پہلی بار ایک روشنی آئی، وہ روشنی جو امید سے آتی ہے۔ سونیا نے اس روشنی کو دیکھا اور اسے لگا کہ اس پوری تکلیف میں اگر کچھ اچھا ہوا تو وہ یہی تھا کہ وہ وقت پر آئی اور کسی کے کام آ گئی۔ اس رات گھر واپس آ کر سونیا اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کوئی فائل نہیں تھی، کوئی فون نہیں تھا، کوئی میٹنگ نہیں تھی، بس وہ تھی اور اس کے خیالات تھے۔ اس نے سوچا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک اصول پر چلنا سیکھا تھا کہ ہر چیز کو پرکھو، ہر قدم سوچ کر اٹھاؤ، جذبات کو ذہن پر حاوی ہونے مت دو۔ مگر ایک لمحہ آیا جب اس نے یہ سب بھلا دیا اور اس کی قیمت چکانی پڑی۔ اس کا دل ابھی تک زخمی تھا، وہ زخم جو اکرام نے دیا تھا وہ جلد نہیں بھرنے والا تھا۔